खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं। और आज मैं फिर खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज जिस मजमून पर हम गौर करना चाहते हैं वह मसीह खुदावंद की दूसरी आमद, द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोले, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी बरकत के लिए तहे दिल से मशकूर हैं, तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और तेरे पाक वादों के लिए। खुदा जैसे हम आज तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलते हैं और आखिर ज़माने के बारे जानना चाहते हैं, तो खुदावंद तो उसको समझने के लिए हमें अपना रूह अता कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अजीज़ो, आज दुनिया में हर शख्स इस बात के लिए परेशान है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, जब हम दुनिया के सियासतदान, दुनिया के साइंसदान और दुनिया के मुहज़्ज़ब लोग जो है इसी बात के लिए मुंतज़िर हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24 बाब देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर ज़माने में वक्त कैसा होगा, क्या कुछ होगा। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में मत्ती 24 बाब और उसकी 5 आयत से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे नाम से बेतेरे आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोग को गुमराह करेंगे। लिखा है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, लेकिन घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, बुनचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगे। उस वक़्त बहुत से लोग तुमको इज़ा देने के लिए मेरे नाम से कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये तो खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें अपने मुंह से इरशाद फरमाई। और फिर खुदावंद खुदा जो है, इससे पहले कि कोई वाक़या दुनिया में हो, खुदावंद उसकी पहले आगाही देते हैं। बल्कि खुदावंद खुदा फरमाते हैं यशायाह की किताब और उसका 46 बाब और उसकी 10 आयत में कि इब्तिदा ही से अंजाम तक खुदावंद खुदा कहते हैं कि मैं हर चीज़ को जानता हूँ, और कदीम अय्याम से वो बातें जो भी वकूअ में नहीं आई, खुदा कहते हैं वो भी मैं तुम पर आश्कारा करता हूँ। इसलिए कि खुदा कहते हैं कदीम ही से ये बातें जो तुमने सुनी हैं उनको पेश करने वाला, उनको बताने वाला खुदावंद खुदा कहते हैं कि मेरी कुदरत है। और खुदा कहता है मैं अव्वल और आखिर हूँ। मेरे हाथ ने ज़मीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फुलाया। इधो जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में इन चीज़ों को देखते हैं, तो खुदा इस बात की वजाहत करते हैं कि खुदा हर चीज़, हर वक्त, हर लम्हे को जानने वाले हैं, और कोई चीज़ खुदा के सामने छुपी हुई नहीं है। हर चीज़ खुदा के सामने अय्यां है। खुदा ने जब इस दुनिया में नूह का तूफान भेजना था, तो उससे पहले खुदा ने नूह को आगाह किया और नूह ने दुनिया के सामने मनादी की और उनको बताया कि दुनिया में तूफान आने वाला है। जब खुदा ने इब्राहिम को बताया कि बनी इसराइल कौम कितना अरसे के लिए वो लोग मिस्र में ग़ुलाम रहेंगे। खुदा ने यिर्मयाह की बाबल की असीरी के मुतल्लिक़ आगाही अता की। खुदा ने दानियल को मसीह खुदावंद की आमद से कबल बहुत सा वक्त पहले सारी बातें जो थीं वो वाज़ेह तौर पर बताई। इनो खुदावंद खुदा जो है वो कोई काम ऐसा नहीं करते जब तक वो अपनी कलाम की आगाही और अपनी सच्चाई जो है वो लोगों को
بتا نہیں دیتے۔ اسی طرح جب ہم آموز کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے، یقیناً لکھا ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزاروں نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ تو خداوند خدا یسوع مسیح نے تو یہ بات 2000 سال پہلے بتا دی تھی کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہوگا اور دنیا کے اختتام میں دنیا جو ہے اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے بنچال آ رہے ہیں، بہت سارا قحط ہے دنیا میں بہت ساری جنگیں ہو رہی ہیں، قوموں پر قومیں چڑھائی کر رہی ہیں، دنیا میں مالی پریشانی ہے، دنیا میں سیاسی پریشانی ہے، دنیا میں آفتیں آ رہی ہیں، دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور دنیا جو ہے بدی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ موسم میں تبدیلیاں، سیلاب دنیا میں جو آ رہے ہیں، سمندری طوفان جو دنیا میں آ رہے ہیں، موسم کی شدت، گرمی کی شدت جو دنیا میں بڑھ رہی ہے، قتل و غارت جو دنیا میں ہو رہی ہے، جرائم کا دنیا میں بڑھنا اور گناہ کا اسی طرح دنیا میں غلبہ پانا۔ یہ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں بہت پہلے بتا دی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے آنے سے پہلے جب تم ان باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وقت نزدیک ہے۔ آج جب ہم سب سے بڑی چیز جو اس وقت دنیا میں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور یہ چیز جو ہے یہ صرف ایک ملک میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی نے ان سب چیزوں کو، انسانوں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، سارے حالات کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، جو بڑے بڑے فیکٹریوں کے چلانے والے، جو بڑے بڑے بزنس چلانے والے لوگ جو ہے اس بات کے لیے پریشان ہیں، اور اسی کے ساتھ عام انسان بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس دنیا میں، بلکہ سارے ملکوں میں تو شاید ایسا نہیں ہے، لیکن چند ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں جن میں تقریباً پچھلے 5 سالوں سے کس طرح سے مہنگائی جو بڑھ رہی ہے۔ 2018 سے تقریباً 2 پوائنٹ سے زیادہ شرح جو ہے وہ مہنگائی کی بڑھی ہے، اور 2019 میں 1.5، 2020 میں 2.4، 2021 میں 1.4، 2022 میں 7.880 اور 2023 میں 6.10۔ یعنی یہ پچھلے 2 سال ہیں، 2022 اور 2023 میں تقریباً 6 پوائنٹ اور 7 پوائنٹ کے نزدیک جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے۔ یعنی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے مہنگائی کی۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آخری وقت میں بنچال آئیں گے اور دنیا میں جنگیں ہوں گی، خاص طور پر جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جیسے عراق کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں تقریباً 85,000 لوگ جو ہے سویلین مارے گئے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں تقریباً 31,000 سول لوگ جو تھے وہ افغانستان میں مارے گئے۔ پاکستان میں 30,000 لوگ جو تھے ایک جنگ میں اس طرح مارے گئے، اور پھر نائجیریا میں 11,000 لوگ جو تھے وہ نائجیریا میں مارے گئے، اور پھر یمن کی جنگ میں 3,75,000 لوگ جو تھے وہ جاں بحق ہوئے، اور رشیا کی جنگ جو ابھی چل رہی ہے اس میں یوکرین کے لوگ جو تھے تقریباً 40,000 سے اوپر لوگ جو ہیں جو جاں بحق ہوئے ہیں، اور رشیا کی فوج کے لوگ جو ہیں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں ہلاکت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اخیر وقت میں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور پھر جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا تھا
کہ آخر زمانے میں یہ واقعات ہوں گے، تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ان نشانات کو پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ آخری وقت میں بہت سارے بنچال آئیں گے۔ بنچال تقریباً ہر روز دنیا میں آ رہے ہیں اور ان کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پر چند ایک جو خاص اور جو بڑے بنچال آئے ہیں دنیا میں، جیسے 2003 میں ایران میں بنچال آیا جس میں 26,271 لوگ مارے گئے۔ ہیٹی میں 2010 میں 2,12,000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے، اور چائنا میں 2008 میں تقریباً 70,000 لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ پاکستان میں 2005 میں تقریباً 73,276 لوگ مارے گئے، اور ترکی میں جو ابھی ریسنٹ اس سال میں 2023 میں واقعہ ہوا ہے، تقریباً 60,000 لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کی شرح جو ہے موت کی اور ہلاکتوں کی جو بڑھتی جا رہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کووڈ-19 جو دنیا میں آیا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا جو تھی وہ ہل کے رہ گئی اور پوری دنیا پریشانی کا باعث بن گئی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ موت کا لقمہ بن گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ چند ایک جو اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یعنی آخری وقت میں یہ آخری وقت کی نشانی ہے کہ آخری وقت میں کس طرح یہ بیماریاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے دل کی تکلیف جو ہے تقریباً 15.5% جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح لوگوں کو جو سٹروک ہو رہا ہے وہ تقریباً 11.1% ہوتا جا رہا ہے، اور پھر سانس کی تکلیف جو ہے 5.7 ہے، اور دل کی تکلیف جو ہے تقریباً 5.6 ہے، اور اس طرح لنگ کا کینسر جو ہے تقریباً 3% لوگوں کو لنگ کا کینسر ہو رہا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو جائے، اور پھر کڈنیز جو ہیں وہ تقریباً 2.4% اس کی بیماری ہو رہی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن تقریباً 2.1% جو ہے وہ دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ یعنی یہ بیماریاں جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم اخیر وقت میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں اور پریشانیاں جو ہے انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی جو ہے ایک اور دنیا میں بڑھ رہی ہے وہ پولوشن ہے۔ پولوشن کے ساتھ دل کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر ازدما دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پولوشن کی وجہ سے۔ پھر دل کی اور بیماریاں اور جو ہے پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے، اس جیسی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دنیا میں بڑھ رہی ہیں۔ پھر دنیا میں جرم جو ہے، کرائم جو ہے، تقریباً 50% پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، پہلے وقتوں سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ فلڈ جو ہے دنیا میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے اس میں تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا ہے، $16 ملین کا نقصان ہوا ہے، اور 33 ملین لوگ جو ہیں وہ جن کو نقصان ہوا ہے اس فلڈ کی وجہ سے۔ اور پھر اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں فالس جھوٹے نبی دنیا میں آئیں گے۔ بے شک ہم کوئی اپنے آپ کو خیر کرو جھوٹا نبی تو نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم خدا کی مرضی کے اس کلام کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے لوگ جو جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ جو ہیں، جو جھوٹے معجزات ظاہر کرنے والے، جھوٹے نشان ظاہر کرنے، بڑے بڑے عجائب ظاہر کرنے والے، اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے والے، جن کی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، مسیح خداوند کی الوہیت کا انکار کرنے والے ایسے لوگ جو خدا کے پاس لانے کے بجائے لوگوں کو خدا سے دور کرنے والے لوگ۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ آخری وقت میں
عقل جو ہے بڑھ جائے گی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی جو ہے دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، دنیا میں جو ہوائی جہاز ہیں ان کی رفتار، ان کی بناوٹ اور ان کا سفر جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ آج مفید سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آخری وقت کی نشانی ہے کہ کس طرح دنیا میں عقل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کس طرح آج ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ پھر تقریباً 83% لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ان کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں ہر قسم کی چیزیں ہیں۔ اس میں کسی کو ڈائری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ناموں کا فہرست رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نمبر سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی میں سارا کچھ موجود ہے۔ بلکہ لوگ اپنی گاڑی کی سمت جو ہے اسی سے معلوم کرتے ہیں، اور اس طرح فیس بک اور دوسری چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب ٹیکنالوجی کو ہم اب ایک موبائل میں ہر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب کہ دنیا میں موبائل کی شرح بڑھ گئی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت دنیا میں موجود ہے، ٹی وی کی وجہ سے، ریڈیو کی وجہ سے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ٹیکنالوجی ثابت کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح یہ ٹیکنالوجی وہ کام کر رہی ہے۔ اور بلکہ اسی کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ کلام سے بے بہرہ تھے، لیکن آج جب ہم اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر موبائل جو ہے، انٹرنیٹ جو ہے، اس کے وسیلہ سے تقریباً پوری دنیا میں خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں جن کے پاس بائبل نہیں تھی، جنہوں نے کبھی بائبل دیکھی نہیں تھی، ان کے پاس بھی انٹرنیٹ پر بائبل موجود ہے، اور وہ جب چاہیں اس کلام کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایسے ممالک جہاں پر پہلے خدا کا کلام نہیں پہنچا تھا، وہاں پر بھی آج خدا کا کلام سر عام لوگوں کے سامنے موجود ہے اور اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مڈل ایسٹ میں، چائنا میں، روس میں، کوریا میں، افغانستان میں، ایران میں اور تمام اسلامی ممالک میں لوگ جو ہے وہ بائبل مقدس اور خدا کے کلام کو لوگ پہچان رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جلد آؤں گا، لیکن ابھی تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتے۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 9 آیت میں خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتے ہیں، اس لیے کوئی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، تو اسی لیے ظاہر نہیں ہوئے تاکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک خدا کو نہیں پہچانا وہ خدا کو پہچان سکیں اور خداوند کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ بے شک آج دنیا میں بہت سارے لیڈر، بہت سارے بڑے بڑے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں، ہم دنیا میں سلامتی لا رہے ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام فرماتا ہے عزیزو، پہلا تسلونیکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے کہ تم خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن چور کی طرح آنے والا ہے، جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر لگان، آفت آ جائے گی، ہلاکت آ جائے گی۔ یعنی ہم خدا کے کلام میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ سوچتے ہیں کہ شاید دنیا میں امن آ رہا ہے، لیکن خدا فرماتے ہیں کہ دنیا میں امن آخری وقت میں قائم نہ ہو سکے گا۔ بے شک لوگ جتنی مرضی کوشش کریں گے اس کے باوجود جو ہے امن دنیا میں قائم نہ ہوگا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ یہ جو ہم آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، جب دنیا میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، دکھ اور تکلیفیں، غم، مصیبت، بیماریاں، پریشانیاں، بلکہ مسیحی لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ لوگ میرے نام سے تمہیں پکڑوائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے لوگ جو ہے مسیح لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسیحی لوگوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کو ہلاکت کی طرف قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، تو خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے بہت پہلے بتایا تھا اور فرمایا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گے۔ اور آج جب ہم ان باتوں کو پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کا پاک کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا روح ہماری زندگی میں قائم ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو اس آخری وقت کے لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکیں۔ جب ہم سارے نشانات کو پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عزیزو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دروازے پر ہے، ان کی آمد بہت نزدیک ہے، اور جب وہ آسمان کے بادلوں میں ظاہر ہوں گے تو خدا کے لوگ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10 سے 12 آیت میں خدا کے کلام میں آگاہی دی گئی ہے، لکھا ہے خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی آمد اچانک ہوگی، جب لوگ توقع نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت خداوند یسوع مسیح آئیں گے۔ لکھا اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، یعنی جس روز خداوند یسوع مسیح آئیں گے ان کے ساتھ پاک فرشتے ہوں گے، لاکھوں لاکھ فرشتے ہوں گے، خدا باپ کا جلال ہوگا، خداوند یسوع مسیح کا جلال ہوگا، اور لکھا اس جلال کے ساتھ آسمان جو ہے وہ لکھا ہے بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ اجرام فلک جو سورج چاند ستارے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اتنی شدت ہوگی گرمی کی کہ اس کی وجہ سے وہ سب پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ انسان کو اپنے چال چلن میں کیسا پاک اور مقدس ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں خدا کو پانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان دیندار لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے بچے اور بچیاں سمجھ کر اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اور لکھا ہے خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ ہمیں منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے بعد آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک اس کی شرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح آسمان کے بادلوں میں ظاہر ہوگا تو لکھا ہے کہ آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، دریا، ساری دنیا کی چیزیں جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جلال کے سبب سے گناہ کے ساتھ سب چیزیں غرق ہو جائیں گی، صرف خدا کے لوگ ہوا میں اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے جو ہمیں اپنے چال چلن میں کیسا ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ خدا ان ساری کائنات کو جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا اس کو اپنے جلال کے ساتھ ختم کر دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں گناہ ہے۔ صرف راست باز لوگ ہوا میں اڑ کر خدا ان کا استقبال کریں گے۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں تو انسان کو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور مقدس کرے، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرے، اپنے آپ کو خداوند کے نزدیک لائے، خدا کا پاک کلام پڑھنا سیکھے، خدا سے دعا کرنا سیکھے، خداوند کے ساتھ چلنا سیکھے، تاکہ اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے۔ میری دعا ہے کہ کاش خدا آپ کو اس کے لیے توفیق عطا کرے۔ جب ہم کے آخری وقت میں ہیں اور جب ہم موسموں کو دیکھ کے تو اندازہ لگاتے ہیں، وقت کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، تو اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سب باتیں اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد دروازے پر ہے۔
اور ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندگی دینے والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خدا۔ تیری زندگی بخش کلام کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں خدا، اور چاہتے ہیں خدا اس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو تقویت عطا کر، ہمارے ایمان کو تقویت عطا کر، تاکہ خدا اس آخری وقت میں ہم اپنی نظریں تیری طرف اٹھائیں، اپنے دل تیری مرضی کے مطابق ڈھالنا سیکھیں، تاکہ خدا تیرا روح ہماری زندگی میں کام کرے اور ہمیں اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ جب یہ پورے نشانات پوری دنیا میں پورے ہو رہے ہیں تو خدا ہمیں ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں یسوع مسیح اس دنیا میں جلد آنے والے ہیں، اس کے ملنے کی ہمیں تیاری ادا کر۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔